सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे प्रोग्राम में दो अहम शोबों के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एक इंसाफ और क़ानून के हवाले से एक्सपर्ट्स हैं आश्तर औसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मुशीर वज़ीर आज़म बराए इंसानी हुकूक़, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए क़ानून। आपका बहुत शुक्रिया सर। दूसरे जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर माशियात हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब, सबसे पहले मैं आश्तर औसाफ साहब की तरफ आता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, स्टार्ट का पहले ही सवाल है कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो नाफिजुल अमल हो चुकी है। उसके चंद फैसले हम देख रहे हैं पार्लिमानी कमेटी की हैसियत से और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से, चीफ जस्टिस के तकर्रुर की हैसियत से, और उसके बाद आइनी बेंच की तकर्रुरी के हवाले से, उसके हेड के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ये बाज़गश्त है, कई आइनी माहिरीन या जो लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, ये लोग हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इस 26वीं तरमीम में अभी इतना खला है कि उसे पुर करने के लिए, उसके नक़ाइस को पुर करने के लिए 27वीं तरमीम लाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या सर आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? जी, पहले तो आप ये देखिए ना कि 26वीं तरमीम जो है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल माजी करीब की बात है जब ये बाज़गश्त आपको सुनाई दी कि आपको एक और कोर्ट की ज़रूरत है, और वो कोर्ट जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, जो भी उसको नाम दे दें, बट ए पैरेलल सिस्टम, पैरेलल कोर्ट जिसके अंदर वो मामला जो कि आइन से मुंसलिक हैं, जो इलेक्शन कमीशन से मामलात हैं, जो इस तरह के मामलात हैं जिसका आम आदमी यानी आम लिटिगेशन से हटके हैं, और वो केसेस पहले सुने जाते हैं और बड़े बेंच उनको सुनते हैं, इसलिए बाकी केसेस की बारी नहीं आती। और आपने देखा कि केसेस का भरमार जो है पेंडेंसी का भी और जो नए दायर हो रहे हैं उनका बढ़ता चला गया। तो ज़रूरत आज की नहीं, कल की नहीं, बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी कि आपके पास स्पेशलाइज्ड जजेस होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जो कि आईनी मामलात को देख सकें, टैक्सेशन के मामलात को देख सकें, ज़मीन के मामलात को देख सकें। आपको हर जगह पे अब स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कवानीन जो है वो अब जो असर हाजिर है, असर हाजिर की मुताबिकत के साथ चल रहे हैं। तो शुरू वहाँ से हुआ कि आप एक कोर्ट अलग बनाएंगे और फिर बात ख़त्म हुई बेंच पे। तो चूंकि जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ अचीव किया जा सकता था बाय मेकिंग ए सेपरेट कोर्ट, तो इसलिए ये बेंच से आप वो नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए कि सिंध हाई कोर्ट में जो भी फैसला हुआ है सिंध हाई कोर्ट के मुतालिक, तो तमाम जजेस जो हैं वो आईनी केसेस जो हैं वो सुनेंगे, वो आईनी बेंच होगा। तो फिर जाहिर है सारे जजेस ही अगर वो सुनेंगे तो फिर स्पेशलाइजेशन वाली बात तो ना आई। और फिर ये भी आप देखिए कि बाकी केसेस जो हैं वो पीछे चले जाते हैं और ये केसेस जो हैं वो पहले सुने जाते हैं। तो आई थिंक वी नीड टू ट्वीक, वी नीड टू इम्प्रूव, वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू डू थिंग्स बेटर, ताकि आम आदमी को जो है वो हसूले इंसाफ में जो दुश्वारियां आ रही थी वो तेजी से खत्म हो सकें। अभी जो सिस्टम जो है मुझे वो नजर नहीं आ रहा कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके जिसके लिए ये सारा ठीक है सर। मैं ये इस बात का आपसे ज़रा क्लेरिफिकेशन भी चाहूँगा, और यकीनन दो पॉइंट आपने दिया, और वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से आपने पहले भी जस्टिफिकेशन दी थी, और उसमें दो अहम चीज़ था, जिनमें से एक तो पूरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से ये था कि एक्सपर्टीज़, यानी ऐसे जजेस वहाँ अपॉइंट हों जो एक्सपर्ट्स हों, जो उसके माहिर हों कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि बेहतर और मेरिट पे फैसला आ सके। दूसरी तरफ पेंडेंसी का था
تو اگر ہم یہ دیکھیں سر کہ آئینی بینچ بنانے کے بعد جو سپریم کورٹ میں انہوں نے 34 ججز یعنی اب 34 ججز ہوں گے. دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے بھارت ہے 34 ہے, چین 340, جاپان 50, برازیل 30, روس 125, مصر 30. تو پاکستان نے بھی اب 30, حالانکہ اس پہ بھی اعتراض ہے کہ ججز کیوں بڑھائے گئے. سپریم کورٹ میں جو 34 ججز بڑھائے گئے ہیں, کیا اس سے پینڈنسی جس کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک حصہ اور دوسرا ایکسپرٹیز کا تھا, تو ایکسپرٹیز کو تو آئینی بینچ میں ہم نہیں دیکھ سکے کیونکہ ہم تو سپریم کورٹ سے وہی ججز لے رہے ہیں جو نارمل کیسز دیکھتے ہیں, سول, کرمنلز اور ایسے ججز وہاں پہ ہیں, تو وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا. لیکن سپریم کورٹ میں جو ججز کا اضافہ ہوا ہے اس سے پینڈنسی پہ فرق پڑے گا سر؟ 100%. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ججز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے آپ کو آئینی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی. آئین کے اندر کسی قسم کی آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی ججز کو بڑھانے کی. تو اگر آپ کو ججز کو بڑھانا تھا, مقصود نمبر بڑھانا تھا, تو اس کے لیے تو آپ کے پاس عام لیجسلیشن سے آپ نے کیا, وہ آپ کر سکتے تھے. لیکن جو بیسک جو مقصد تھا وہ شاید حل نہیں ہو سکے گا. لیکن آپ نے ججز کی تعداد اگر بڑھا دی ہے تو اس کی تعیناتی بھی کریں نا. آپ نے ابھی تک 2 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں 24 جج نہیں لگائے, تو یہ جج جو 34 یعنی 17 ایکسٹرا جج آئیں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ ان کی انڈکشن کہاں سے ہوگی؟ لائرز سے, اور انڈکشن ہوگی باقی کورٹس سے, ہائی کورٹس کے ساتھ. تو ہائی کورٹس کے اندر جو اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں ابھی تک ہم نے پر کی؟ اور اسی طرح ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جو اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں ہم پر کرتے؟ اس کے لیے کسی آئینی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف اور صرف تعیناتی کرنا ہے. تو اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو کر ڈالیے, اس کے اوپر میرا خیال ہے مباحثے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ کسی قسم کا بحث کی بات نہیں ہے, اس کے اندر کسی قسم کی ری انوینٹنگ the wheel نہیں ہے. Go ahead and do it. Where there's a will, you will make a way. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا, آئینی بینچ پہ بھی آؤں گا سر, بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. میں ذرا سا اکرام صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیتا ہوں. اکرام صاحب, وفاق کی مالیاتی ناکامیوں میں سب سے بڑا کردار جو صوبے کا ہے وہ صوبہ پنجاب ہے. مالی سال 2025 IMF کے 5 میں سے 3 شرائط جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. سیمائی میں کیش سرپلس میں 342 ارب, خسارہ 160 ارب. دیگر صوبوں نے کیش سرپلس کا وعدہ پورا کیا لیکن پنجاب نہیں کر سکا. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ جی, یہ میرے خیال میں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پنجاب اس وقت آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اس کو تو اگر ہم عام عالمی پیمانے پہ اس کی جانچ پڑتال کریں تو وہ تو بار بڑا ملک بنتا ہے. اتنی آبادی ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں, مگر اس کے لحاظ سے اگر آپ اس کی ٹیکس کلیکشن دیکھیں تو وہ صرف 340 ارب ہوئی پچھلے سال میں. اب 3 ٹریلین سے زیادہ تو وفاق کے, ظاہر ہے آبادی زیادہ ہے تو جو وفاق کے ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں اس میں صوبوں کا حصہ 57.5% ہے, وہ مل گیا. اب اگر وہاں پہ گروتھ نہیں ہوگی, وہاں سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی جو معیشت کو چلا نہیں پائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کچھ وعدے ہم نے IMF کے ساتھ کر بھی رکھے تھے کہ ہم اپنے فسکل ڈسپلن کو ٹھیک کریں گے. وہ پہلی سمائی میں ہی جب پورے نہیں ہوئے تو 4 مہینے پہلے ہی انہوں نے اپنا وفد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آفٹر آل کیا وجہ تھی کہ جب یہ بات طے پا چکی تھی کہ سرپلس دیا جائے گا تو پھر کس چیز نے روکا, اور اس کی بجائے 160 آپ نے دیکھا بلین کا لاس ہو گیا پہلے ہی 3 مہینوں کے اندر. تو بڑے بڑے پروجیکٹس اگر اناؤنس ہوتے رہیں, ان کی تکمیل کے لیے پیسے ایلوکیٹ کر دیے جائیں, مکمل نہ ہوں, رن اوور کاسٹ ان کی بڑھتی رہیں, تو جیسے اشتر صاحب فرما رہے تھے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ڈیلیوری کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہی بہت بڑا مسئلہ ہمارے فسکل ڈسپلن میں بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں, مگر اس کو ٹھیک کرنے کی کیا ایسی وجہ ہے کہ بہت سی قوموں نے کر لیا, ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے, ہم سے بعد میں آزاد ہوئے, اب کہاں پہ پہنچ چکے ہیں, اور ہم پھر ہر دفعہ وہی بنیادی چیزوں کو لے کر
کیوں بیٹھ جاتے ہیں. میں بالکل اس بارے میں اچھا سر یہ بتائیے کہ وفاق کے بعد سب سے بڑا آپ نے آبادی کے لحاظ سے بات کی تھی 127.66 ملین کی آبادی ہے سر پنجاب کی. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے سر وفاق کے بعد بجٹ کا حجم, زیادہ وسائل, NFC یارڈ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہوتا ہے. یہ جو سر ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی, اس 18ویں ترمیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ صوبوں کو بااختیار بنانا تاکہ صوبے بتدریج وفاقی حکومت پر مالی انحصار کم کریں. تو اور یہ جو سر پنجاب میں نہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگاتے ہیں آپ, نہ ایگریکلچرز پہ ٹیکس لگاتے ہیں, ان کے انکم پہ امیر طبقے جو ہیں وہ رو رہے ہیں. تو سب سے بڑا صوبہ جہاں سے کچھ آنا ہے وہ دیتا نہیں ہے سر, لیتا بہت ہے سر, کیا کہیں گے؟ جی یہی شہری جو بڑے بڑے آج جو بڑے شہر ہیں ان سے جو ریونیو دنیا میں اکٹھا کیا جاتا ہے وہیں سے ان کے جتنے بھی آپ سمجھے سروسز ہیں سوشل ہوں وہ ساری وہیں سے حل کی جاتی ہیں, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو. یعنی بہت سے ممالک تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے شہروں سے جو پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں انہی سے سارے یہ مسائل حل کر لیتے ہیں. اور یہاں کتنی اسٹڈیز ہوئیں کہ اور ہم نے دیکھا لاہور, کراچی اور جو ہمارے بڑے شہر ہیں 4-5 وہاں سے ہم کتنا کم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, ایکڑوں میں ان کے رہائش پذیر ہے, مگر پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے 2, 3, 4, 5, 6 ہزار. تو یہ کس طرح کا نظام ہم نے بنایا؟ نیچے جہاں اصل مقصد تھا 18th امینڈمنٹ کے کہ ہم آرٹیکل 140A کے تحت ان کو ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل, فائنینشیل جو ہے وہ ڈیولوشنز آف پاور کریں, وہاں الیکٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ بنائے, وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کرے, لوگوں کو ٹیکس دینے کا کوئی مقصد بھی سمجھ آئے. اس نظام کو بھی دیکھیے اب یہ کتنے سال ہو گئے ہیں, 14 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو آئے ہوئے بھی 18th امینڈمنٹ کو, نہ ہم اس نظام کو ٹھیک کر سکے ہیں. تو سارے لاز بھی اچھے بنا لینے کے بعد, کچھ آئینی ترامیم بھی کر لینے کے باوجود جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو ہم کیوں اتنا پیچھے رہ جاتے ہیں؟ گورننس سسٹم ہم کیوں ٹھیک نہیں کرتے, جوڈیشل سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کرتے, ریونیو سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ یہ تو اس زمانوں سے بہت برا ہو چکا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں اگرچہ ہم محکوم تھے مگر سسٹم تو وہ چلا رہے تھے اپنے چاہے مقاصد کے لیے چلا رہے تھے, مگر ہم نے تو سسٹم ہی تباہ کر دی ہیں. اب یہ نظام انصاف کے نام کی کوئی چیز پاکستان میں ہے نہیں, پتہ نہیں اس کو تو میں جسٹس سسٹم کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اور اب یہی حال ہم نے کر دیا ہے فائنینس کا بھی, کے باوجود کہ اللہ نے ہمیں سارے قدرتی وسائل دیے, انسانی وسائل دیے, اور ہمارا پوٹینشیل 5ویں دنیا کی بڑی آبادی ہونے کے لحاظ سے, قدرتی وسائل ہونے کے لحاظ سے ہمیں تو دنیا کی بڑی 5ویں معیشت بھی ہونا چاہیے تھا. اور یہی کنسرن ہے کہ آفٹر آل ہم کیوں یہ نہیں کر پاتے ہیں, اور اسی پہ ہی بار بار جو ہے وہ لکھا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے, مگر وہی بات ہے کہ نہ ہم ڈھانچہ بدلنا چاہتے ہیں, نہ وہاں لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں, نہ ڈیلیوری سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم نے سارے وسائل کا اختیار انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے, پالیسیز پلاننگ انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اور امپلیمنٹ کرنے کا اختیار بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے انتظامی, جن کے اوپر ٹیکس لگنا ہے. تو سر کیسے ممکن ہوگا؟ سر میں آتا ہوں جناب آشتر صاحب, یہ بتائیے کہ سر آپ بڑے زبردست دائی تھے, ہم بھی ایز اے طالب علم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے تھے, اور وہاں پر یہی تھا کہ 2 طرح کی چیز سامنے آ رہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ ایکسپرٹیز آئیں گے, بہترین جج آئیں گے, اور سپریم کورٹ پہ اس کا لوڈ نہیں پڑے گا, وہاں سے ججز نہیں لیے جائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ پینڈنسی بھی ختم ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ الگ کیس دیکھے گی. تو کیا یہ آئینی بینچ جو 7 رکنی آئینی بینچ بنا ہے, جس کے اب سربراہ جناب امین الدین صاحب ہیں اور اس کے ساتھ مختلف صوبوں کی ریپرزنٹیشنز بھی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ جو پاکستان کے اہم ترین آئینی مسائل ہے اسے حل کریں گے تو یہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ سر میں نا امید نہیں ہوتا بالکل بھی. آئی ایم ویری آپٹمسٹک پرسن. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مسائل موجود ہیں اس کے اندر ہی میں سے, اور جو ہمارے پاس سارے سلسلے موجود ہیں اسی میں سے ہم بہتری نکالیں اور انہی کے اندر لے کے چلیں. اس کے لیے آپ کو کوئی بہت ریڈیکل قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف ول کا اظہار ہے. اس میں مجھے امید ہے کہ یہ کام ہوگا, کیونکہ جب یہ سارا کچھ ہوا اس وقت میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ کو زیادہ جج لگانے پڑیں گے تاکہ
باقی معاملات, کیونکہ یہ بینچ جو ہوگا یہ صرف آئینی ہی معاملات کو دیکھے گا. جو باقی معاملات ہیں اس کے لیے آپ کو مزید ججز چاہیے ہوں گے, بیکاز اس جو کہاں سے لائیں گے سر؟ یہی سوال تو آپ نے بھی اٹھایا تھا, میں بھی اٹھاتا ہوں سر. کیا آپ کیا اس کا مطلب ہے وکیلوں کو پکڑیں گے؟ وہ جو طریقہ کار ہے کہ جی 15 سال جو ہے ان کا ایکسپیرینس ہے تو بس ان کو پکڑو اور لگا دو, کوئی کریڈیبلٹی, کوئی میرٹ, کوئی کرائٹیریا کچھ نہیں, جس طرح آپ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز لگاتے ہیں, جو زمینوں کے کیس دیکھتے ہیں, جو آپ کے بینکنگ کورٹ کے کیس دیکھتے ہیں, ان پر اتنی بھاری ذمہ داری. میں پڑھ رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا سر, امریکہ کے کورٹس کا, جاپان, جرمنی, ساری دنیا کے کورٹس کا سر, وہاں کانسٹیٹیوشنل میٹر کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس دیکھتے ہیں. تو یہ کیسے, کہاں سے لائیں گے اتنے ججز 34 سر؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف 34 ہی نہیں آپ کو چاہیے, آپ کو ہائی کورٹ میں سے بھی تو لے کے آنا, اور ہائی کورٹ میں آپ کو میں نے بتایا کہ اسامیاں خالی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کمی ہے ایسے لوگوں کی جو جج کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اس طریقے سے, اس نہج سے لے کے چلنا ہے. ان کو آپ لا کلرکس دیں گے, آپ صرف ایک جج لگانے کی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ جو آپ نے لوگ لگانے ہیں وہ اس کی جو مدد کریں گے, ریسرچ اسسٹنٹس, وہ سارے آپ لے کے آئیے, آپ کر سکتے ہیں سب کچھ. تو کہاں ہے سر وہ, کہاں ہے مثلا جو اس وقت جو پریزنٹ اپوائنٹمنٹ آف دا ججز ہے, پریزنٹ جو آپ کا رولز ہے, اس کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں سر یہ میرٹ ہے؟ نہیں, دیکھیے آپ جو, میں ایک اور بات کروں, آپ کی بات کا جواب دوں گا, پھر میرے پاس ایک کامنٹ ہے اس کے اوپر کرنے کے لیے. بات کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کو, چونکہ اب ایج جو ہے وہ 40 کر دی گئی ہے, 45 سے کم کر کے, تو آپ کے پاس ایک بڑا جو ہے کینوس بھی ہوگا, آپ کے پاس زیادہ لوگ بھی آ سکیں گے. اور ججز کو آپ جب وہ چھوٹی عمر میں ہوں, کم پریکٹس میں ہوں, تو آپ جب ان کو لے کے آتے ہیں ہائی کورٹ میں, تو وہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے ڈیلیور کرنے کا سب کچھ. میں نا امید نہیں ہوں, لیکن جو چیز کا میں دائی ہوں, اور میں پھر ریپیٹ کروں گا, بہت جگہ پہ, ایون جب میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آل پاکستان جوڈیشل سروس بنائیے. کوئی آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, اس کا انعقاد کیجئے, اور وہاں سے پھر آپ اسپیشلسٹ بنائیں گے. وہیں پہ آپ جو ہے وہ بینکنگ سائٹ پہ چلے جائیں گے, ٹیکسیشن سائٹ پہ چلے جائیں گے, کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ چلے جائیں گے, فیملی میٹرز کو دیکھیں گے, اور یہ سارے کے سارے شعبے جو ہیں, کمپٹیشن کمیشن وغیرہ کے لیے جو سارے ہوں گے. سو آل پاکستان جوڈیشل سروس, دیٹ سر از دی آنسر. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے سر کہ 1956 سے لے کر 2024 تک جو ہم نے کانسٹیٹیوشنل میٹر میں انتہائی ان کانسٹیٹیوشنل, ان لافل فیصلے دیکھے تھے, جہاں نظریہ ضرورت بھی تھا, دباؤ بھی تھا, مصلحت بھی تھا, لالچ بھی تھی, وہاں انکمپیٹنسی بھی تھا. اور میں سمجھتا ہوں سر بہت بڑی تعداد, آپ تو ایکسپرٹ ہیں, آپ کھڑے ہوتے ہیں, انہی لوگوں کو جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں کہتے ہیں ان کو مائی لارڈ بھی کہتے ہیں سر آپ. بہرحال سر میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا, بہت ہی امپورٹنٹ, کہ یہ جو آپ کا پارلیمنٹ اور جوڈیشری کا جو بیلنس ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا. یہاں میں روکوں گا آپ کو, ایک چھوٹا سا بریک, پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اکرام صاحب, یہ 7 ارب امریکی ڈالر 37 ماہ کے معاہدے تحت آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت نے کیا کیا معاہدہ کیا؟ ایک تو سر یہ بتائیے گا, اور دوسرا ہم بڑی سن رہے ہیں آج کل پلاننگ کے حوالے سے بھی, اور وزارت پلاننگ اور دوسری جگہوں سے بھی, کہ اس دفعہ کا ایک ویژن ہے, وہ ہے 2024 سے 2029 5E, یہ انرجی, ای پاکستان, انوائرمنٹ, ایکسپورٹ اور ایکویٹی. کیا دیکھتے ہیں سر اس میں؟ دیکھیے, معاہدے کے اندر جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ تو انہوں نے اپنی جو کنٹری رپورٹ ابھی آئی ہے 10 اکتوبر کو, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ دیے ہیں. اور یقینی طور پر جہاں یہ تیاری ہو رہی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ ہمارے اندازے غلط تھے 2-3 بڑے معاملات میں,
یعنی یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ ہی شاید رہے گی ہمیشہ، تو اس لحاظ سے ہم نے اپنی بجٹ جو فور کاسٹ تھے، یعنی کہ ٹیکس کے نمبر یہ ہمیشہ اس طرح لیتے ہیں کہ جی پیچھے کلیکشن اتنی ہوئی، اب آپ کی جو نامینل جی ڈی پی وہ اتنی ہے، اس کے اوپر 2-3% ایڈ کر لیں اور ایک بجٹ بنا لیں۔ اب یہ آج تک سمجھ نہیں آئی ہے ہمارے ٹیکس کے لوگوں کو کہ بھائی یہ ٹیکس کا پوٹینشیل پہلے ڈٹرمن کیا جاتا ہے، گیپس دیکھے جاتے ہیں، ان کو فل کیا۔ یہ روایتی طریقہ بجٹ بنانے کا جو ہم پچھلے 50-60 سال سے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اتنا اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں، یہ اس قدر یعنی کہ آپ سمجھیے کہ بیکار ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس کو اب کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ مگر ہمارے جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر میں بھی اور خزانہ میں بھی، وہ پچھلا بجٹ لیتے ہیں، اس کے اندر نئی فگرز ڈالتے ہیں بیٹھ کر، من مانی کی جی ڈی پی گروتھ کی، اتنی ہمارے پاس کیٹل بڑھ گئے، اتنی گدے تک کی تعداد انہوں نے بڑھا دی اس دفعہ۔ پتہ نہیں کس طرح کی ان کی کاؤنٹنگ ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ اس لیے کنٹرول نہیں ہو پاتے۔ دو وجوہات میں آپ کو بتا دوں، کچھ بھی آپ کر لیجئے، ایک تو جو آپ نے امپورٹ کرنی ہے پیٹرولیم کی وہ آپ روک نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کی بڑھے گی، کم کبھی نہیں ہوگی۔ وجہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پیٹرولیم کی امپورٹ میں انحصار اس لیے زیادہ ہے کہ ہماری گاڑیوں کی تعداد دیکھیں، ہمارا بجلی اس سے ہم بناتے ہیں، کیا کیا کام ہم نے اس سے شروع کیے اور اس کے متبادل کبھی سوچا نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کچھ بھی کر لیجئے تو یہ بات طے ہے کہ ہم کسی شکل بھی جو ہمارا اس وقت ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ایک دم سے اتنی نیچے نہیں آ سکتی کہ ہم اس کے اخراجات میں سے بہت زیادہ گنجائش نکال سکیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے ٹیکس کی بیس کو بڑھانا تھا اور اس کے اوپر کوئی توجہ ہے نہیں۔ وہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ہی مزید ٹیکس لگاتے چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خرابی یہ ہوتی ہے کہ اکانومی جو ہے اس کے اندر گروتھ بھی جو ہے وہ بھی رک جاتی ہے، اور جو ہمیں ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے۔ اخراجات کے اوپر اس لیے بھی آئی ایم ایف بھی زیادہ بات نہیں کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ چلیے آپ کا قرضہ نکال کر جو ڈیٹ سروسنگ ہے باقی تو آپ اپنے اخراجات پورے کر لیجئے۔ وہ بھی سرپلس ہم کیسے دکھاتے ہیں کہ پورے ایک سال کی جو ہماری آمدنی ہو سکتی ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ ایک ہی مہینے میں ڈال کر ہم کہتے ہیں جی ہم نے سرپلس کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے تو کام نہیں بنے گا۔ سب سے پہلے تو فزیکل ڈسپلن کو ہمیں نافذ کرنا ہوگا، اور اس کے بغیر تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے نہ ہم ایگریکلچر پہ، نہ ہم ریٹیل پہ، نہ ہم پراپرٹی والے سیکٹر پہ ٹیکس جو ہے وہ وصول کرنے کو تیار ہے۔ اور 5E کے حوالے سے آپ سے میں چلیں آگے چل کے پوچھ لیتا ہوں، اور دوسرا مالیاتی اور ڈیجیٹل اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں کس حد تک معیشت کی بہتری ہوگی ضرور پوچھوں گا۔ میں ذرا آتا ہوں سر، دو سوال لے کے آتا ہوں۔ ایک، 2 سینئر ججز نے فل کورٹ کے لیے لیٹر لکھ دیا تھا چیف جسٹس کو، اور حالانکہ آج بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جمع ہوئی ہے، کل شاید 8 ہو گئی ہے۔ تو سر اب کیا اسٹیٹس ہوگا اس سلسلے میں کہ دو سینئر ججز نے فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو سننے کے لیے لکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ 8 پٹیشن آ چکی ہے، اور ادھر آئینی بینچ بھی بن چکا ہے، 26ویں ترمیم کی عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو سر میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور بتائیے، اور دوسرا سر یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سر، برطانیہ، امریکہ، بھارت، جرمنی، جنوبی افریقہ، وہاں پر پارلیمان اور صدر جو ہے وہ یا وزیر اعظم یا انتظامیہ سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، آپ کو سر پتہ ہوگا، میں تو طالب علم ہوں۔ تو یہ جو پاکستان میں کیا گیا ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں سر بیلنس آیا ہے یا پارلیمنٹ کو اختیار زیادہ چلا گیا ہے؟ دیکھیے، پہلے ہمارے ہاں بھی 18th اور 19th امینڈمنٹ سے پہلے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ایگزیکٹو ہی کرتی تھی، اور اس میں کوئی خرابی ہے سچ نہیں تھی۔ یاد رکھیے، اپوائنٹنگ اتھارٹی کی بات نہیں ہے، بات ہے کہ کون ان کو سروس سے علیحدہ کر سکتا ہے، کون ان کی سیلری کو کم کر سکتا ہے، کون ان کو پوسٹ اور ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو جب ایگزیکٹو کے پاس یہ پاورز ہیں ہی نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے، تو پھر اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو پہلے ایگزیکٹو نے ججز کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کے سارے نام آپ کے سامنے ہیں، ایک سے ایک بڑا جج، کوالیلے صاحب، محمود الرحمان صاحب، یہ سارے کے سارے ایگزیکٹو کے کیانی صاحب، they were all appointed by the executive۔ تو وہ
کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کا اوپر چلے جانا یا نیچے آ جانا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی تابع ہے قانون کے اور آئین کے مطابق ہی چلتی ہے. کورٹس کو تو لازمی طور پہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. پارلیمنٹ اس کے اندر چینجز بھی لا سکتی، کورٹس نہیں لا سکتی. تو اس میں یہ کوئی سپیریئر یا انفیریئر ہونے کی بات. جو آپ کا جو پہلا حصہ تھا سوال کا، اس کے اندر کچھ یوں ہے کہ یہ جو چٹھیاں وغیرہ ہیں یہ انٹرنل معاملات جو ہیں ان کو پبلک ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ انٹرنل جو چیزیں ہیں وہ جو پبلک میں آئیں گی تو پبلک سوال اٹھائے گی، جس طرح آج آپ نے سوال اٹھایا. اور ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی اس کے اوپر. جہاں تک اس چٹھی کی بات ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، دیکھیے آپ کا قانون اور آئین اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ کیسے سنے جائیں گے، اس کے اندر سینئر جج جو ہوگا، جو پریزائڈنگ جج ہوگا اس بینچ کا، وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوگا. تو ہم کیوں نہیں، ہم بے اعتبار کیوں ہو جاتے ہیں، بے اعتبارے کیوں ہو جاتے ہیں، ہم اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ ہم کیوں جلد بازی میں ہوتے ہیں اور ہمیں شکوک اور شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ملک جو ہے اس نے انشاءاللہ آگے جانا ہے، اور یہ آگے اسی وقت جائے گا جب ہم اپنی انرجی جو ہے وہ سنجیدہ باتوں کے اوپر مرکوز کریں. آپ اکرام الحق صاحب سے بات کر رہے تھے، میں غور سے سن رہا تھا. دیکھیے بجٹ کی بات ہو رہی تو آپ دیکھ لیجئے کہ بجٹ میں آپ نے جوڈیشری کے لیے اور جوڈیشل سسٹم کے لیے کتنے پیسے مختص کیے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ نے ہیلتھ کے لیے کتنے کیے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایجوکیشن کے لیے کتنے کیے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا. اور آپ کا جو ایکسپینڈیچر اور یہ سارا جو بیلنسنگ پارٹ ہے، اس میں بڑی صحیح نشاندہی کی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ اپنے علاقوں میں ٹیکسیشن وغیرہ کریں اور اسی جگہ پہ خرچ کریں، تاکہ جو بوجھ ہے سینٹر پہ وہ کم ہو. تو یہی تو چیزیں دیکھنے. لیکن سر یہ بتائیے کہ یہ جو تنخواہ اور الاؤنسز بڑھا دی گئی ہے ججز کی اور کارکردگی ان کی 62,000 جو ہے وہ اس وقت کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ چھٹیاں ہوتی ہیں سر، یہ چھٹیاں منانے جاتے ہیں، فیسلٹیز لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسلز میں کوئی ان کے خلاف مقدمات آ بھی جائے تو فیصلہ کچھ نہیں ہوتا ہے، جلدی چلے جاتے ہیں، ریٹائر کر دیے جاتے ہیں. تو ججز برادر اپنے بردر ججز کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں سر. بالکل کرتے ہیں. آپ نے صحیح نشاندہی کی. اور جو ویلیو فار منی ہے وہ واقعی مجھے نظر نہیں آتی. پرابلم اصل میں پتہ کیا ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ان کے یہ سارے سلسلے بناتے ہیں تو اس کے اندر پک اینڈ چوز والی بات جو ہے، جب آپ اس کو نکال دیں گے اور اس کے اندر میرٹ کے اوپر ساری تعیناتیاں ہوں گی، میرٹ پہ کیسز کے فیصلے ہوں گے، میرٹ کے اوپر ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو سارا کچھ ہوگا. اسی لیے میں پھر اسی بات پہ جاؤں گا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے پاس ضرورت ہے آل پاکستان جوڈیشل سروس کی، جہاں پہ مقابلے کے امتحان ہوں، مقابلہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان پرکشش جو ہیں تنخواہوں کے اوپر آنے کے لیے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ وہ آنا چاہیے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کو اٹریکٹیو بنائیں گے لوگوں کے لیے، اور اٹریکٹیو بنائیں گے اور ایسے لوگوں کو پھر آپ آنے دیں گے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر کے آئیں. کمپٹیشن جو ہے وہ ہے اصل روٹ اس ساری چیز کو، اس کو تناور درخت بنانے کے لیے. ٹھیک ہے سر، میں آگے آپ سے پوچھتا ہوں. جناب میں آ رہا ہوں اکرام صاحب، وہ جو میں نے 5E کا پوچھا تھا کہ اس کی بڑی زور و شور سے اسٹیبلش کیا گیا، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ واقعی اصلاحات 2024 سے 2029 تک ہم اس میں کچھ اہم ترین چیزیں لانے کے طریقہ کار، اب جب کہ حکومت بڑی مضبوط ہو چکی ہے، مثلا ایک طرف آرمی چیف کو 5 سال مل گیا ہے اور دوسری طرف
آپ کے آئینی بینچ بن چکا ہے، تو حکومت تو بہت مضبوط ہو گئی ہے. تو اب 5 سال میں یہ پالیسی امپلیمنٹ کر دے گی ایک تو، اور دوسرا مالیاتی اور ڈیجیٹل اصلاحات کے لحاظ سے آپ کیا بہتری دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے پروگرام بنائے بھی گئے ہیں. انرجی کا ایشو بہت بڑا تھا، اس میں سب سے بڑا وہی تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم دو چیزوں کو فکس کر لیں، انرجی کو اور اپنے ریونیو کو، تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں پاکستان کے. مگر انرجی کا مسئلہ بنیادی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اتنی جلدی ہم اس لیے حل نہیں کر پائیں گے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہی اس میں بہت زیادہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا ہم نے پیٹرولیم کے ساتھ، مصنوعات کے ساتھ جو ہے وہ کروڈ آئل منگوا کے ماحول کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور انرجی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا ہے. اس پہ بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ نے ڈیجیٹل بات کی، دیکھیے اس میں بہت ایف بی آر کی ناکام پالیسی ہے کہ اب روز خبر آ رہی ہے کہ بلینز کے جو ہے وہ ٹیکس فراڈز ہو رہے ہیں، خاص طور پر سیل ٹیکس میں. اب یہ ظاہر ہے کہ خبر پہ ہی پوشیدہ ہوتا ہے کہ انسائڈر انوالو تھا. ظاہر ہے اگر پرال کے اندر کوئی بندہ بیٹھ کر سسٹم کے آپ کتنا اچھا بنا لیا، ظاہر ہے اس نے ایک مرے ہوئے بندے کا کسی ان ایکٹیو اکاؤنٹ کو پکڑا، وہیں سے ایک ان پٹ جنریٹ کر دی اور نام آ گیا. پھر اس کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر کے پورے گینگ کو بسٹ کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اس کا میں آپ کو سادہ بتا دیتا ہوں، چاہے بھارت سے لے کر ٹرکی تک. یورپ کی تو میں مثال نہیں دینا چاہتا نا امریکہ کی، وہ بہت ایڈوانس اور ریڈی بلکہ چائنا بھی. چلیے میں ان ممالک کی جو ہمارے قریب تھے اور ہم جیسا ہی ماحول رکھتے تھے، اس میں بھی انہوں نے تھرڈ پارٹی جو تھے وہ انٹیگریٹر سے تھے، ای لائسنس دیے، ان سے کہا کہ جی آپ اس کو انشور کریں گے، کیونکہ اپنے لوگ جو اس میں ہیں وہ بہترین سسٹم بھی ہم نے لگا کے دیکھ لیا. پرال کے اندر بہت کرپشن ہوتی ہے اس سلسلے میں. میں آپ کو عرض کروں کہ ظاہر ہے پھر آئی آر ایس کے لوگوں پہ بھی الزام آتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ملے ہوں گے، تبھی تو پورا گینگ مکمل ہوتا ہے. تو اگر وہ تھرڈ پارٹی آپ نے لائسنس دیے بھی، پھر اس کو کیوں نہیں کارآمد کیا؟ کس نے فائل کے اوپر یہ نوٹ لکھ دیا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ایس آئی ایف سی میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ایکویٹی لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے پروجیکٹس آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، مگر وہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی ان کو آتے ہی ٹیکس والوں سے واسطہ پڑنا ہے، کارپوریٹ سے واسطہ، چلیے وہ تو ہم نے کافی بہتر کر لیا. ایس سی سی پی جو ابھی اشتر صاف فرما رہے تھے کہ وہاں میرٹ ہوا، کمپٹیشن ہوا، اچھی پوسٹ ہوئی، تو دیکھے اس کو ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئی. تو ایف بی آر بھی تبھی ٹرن اراؤنڈ ہوگا جب ہم آل پاکستان جو ہے ٹیکس سروس بنائیں گے. جیسے آل پاکستان جوڈیشل سروس بنانے کی ضرورت ہے جو اس میں کمپٹیشن سے لوگ آئیں، اسی طرح ایک خاص مخصوص سروس کے لیے ہمیں اب یہ جو کامن ہمارا امتحان ہوتا ہے سی ایس ایس، اس کی بجائے ہمیں وہاں پہ بھی آئی ٹی کے لوگ ایکسپرٹ سے مقابلہ کر کے آئیں، ہیومن ریسورس کے لوگ آئیں، آڈٹ کے لوگ آئیں، وہ مقابلہ کریں اور وہاں ہم اس کو انسولیٹ کریں باہر پولیٹیکل انفلوئنس سے. اس ادارے کو اسٹیٹ بینک کی طرح ہم جو ہے وہ اٹونومس بنائیں، جیسے پوری دنیا میں آئی آر ایس ہوتا ہے، وہ بہت اٹونومس ہوتا ہے اور وہ کارکردگی پھر اس کی صحیح ہوتی ہے. ورنہ اس پہ انفلوئنسز آتے رہیں گے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے 5 وہ بہت اچھے انیشیٹوز ہیں، اس پہ کام شروع بھی ہو گیا ہے، نیک نیتی بھی وہی ہے. مگر جو باٹل نیک ہے وہ پرانا انتظامی ڈھانچہ جس کے اندر انیفیشنسی بھی ہے، کیپیبلٹیز بھی نہیں ہے. تو کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں کر رہے ہیں سر بہار میں؟ وعدے تو بہت کر رہے تھے سر کہ جی ہم کر رہے ہیں. جی یہ کہ ابھی ہم آج 2 دیکھ رہے تھے شعبے جات، تو بالکل وہی ایشو جو وہاں ڈیلیوری سسٹم کا بیکاز آف سرٹن جو ہے وہ اسٹرکچرل پرابلم کی وجہ سے ہے، یہی پرابلم یہاں پہ بھی ہے. ہمارے جو عام جس سے ریونیو ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں، وہ چاہے صوبوں کے ہوں چاہے وفاق کے ہوں، اس کے سب کے اندر یہی پرابلم ہے کہ ڈھانچہ اپنی ایک جگہ بالکل بیکار ہو چکا. اس کو اب جب تک میں عرض کر رہا تھا کہ آل پاکستان ہم ٹیکس سروس نہیں بنائیں گے، اس میں سے اچھے لوگ نہیں لائیں گے، وہ پورے صوبے کو دیکھیں، پورے وفاق ٹیکسز کو دیکھیں. دیکھیے وہ تو فیڈرلائز سٹرکچر ہوتے ہیں ہر جگہ تاکہ پورے وفاق کو ساتھ لے کر چلا جائے. اگر وفاق کا پورا ٹیکس کٹھا زیادہ ہوگا، صوبوں کا زیادہ ہوگا، تو الٹیمیٹلی وہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے گا نا. یہ کوئی جی ڈی پی پاکستان کی لی جاتی ہے، صوبے کی تو ہم نہیں لے رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ اس وہاں پہ بھی بہت ضرورت ہے. میرا خیال ہے ریسٹرکچرنگ سے زیادہ ایف بی آر کی پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے. میں ذرا آتا ہوں، اٹونومس ہو جاتی ہے باڈیز تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا پرپس پبلک کا صحیح سرو کر رہی ہوتی ہے. جب اٹونومس ہوتی ہے، میں ذرا سابق اٹارنی جنرل، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں پوچھ لوں. اچھا سر، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے قیام کے بعد جو آرمی چیف یا آرمی سروسز چیف کی جو مدت تھی اس کا کوئی طے نہیں تھا سر. اس کے بعد 1972 میں بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسے 4 سال کر دیا.
پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا, ہم نے دیکھا کہ وہ 3 سال پہ ہی سلسلہ تھا. اس کے بعد 2001 میں مشرف صاحب نے بھی 3 ہی سال سمجھا, اور اس کے بعد حکومتوں نے 3 سال کے طور پہ ڈیل کیا. 2020 میں پارلیمنٹ نے باضابطہ طور پر اسے 3 سال کیا, اور اس کے بعد فردر ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی 3 سال. اب 2024 میں تمام آرمی چیف کی سروسز کی عمر 5 سال کر دی گئی ہے, اور یہ پارلیمنٹ میں کی گئی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ 2-3 منٹ آپ کے پاس ہے سر. جی, سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیے کہ آرمی چیف کی تعیناتی, دیکھیے ایئر فورس بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آرمی ہے, اور نیوی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, بلکہ اب تو آنے والے دن جو ہیں وہ ایئر فورس اور نیوی کے زیادہ ہوں گے, بیکاز ساری جو وارفیئر ہے وہ میزائلز کے اوپر اور ان چیزوں پہ. بٹ اس کے قطع نظر یہ کہ ایک ہجان پیدا ہو جاتا تھا, 6 مہینے رہ گئے ہیں آرمی چیف کے, کون آرمی چیف بنے گا, کیسے ہوگا. ہر پولیٹیکل پارٹی اس کے اندر حصہ لیتی تھی, ہر ایکسپرٹ اس کے اندر, عسکری ایکسپرٹس آ جاتے تھے ٹیلی ویژن پہ, اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کے اوپر آپ کے اداریے لکھے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ. دیکھیے یہ ایک ڈسپلنری فورس کا معاملہ ہے, ایک ادارہ ہے جو آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہے. ڈیفنس سروسز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر نہ تو اسپیکولیشن ہونی چاہیے, نہ اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ کامنٹس آنے چاہیے ریزن. اس سے پھر آپ کے جو ہے نا دشمن وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کے اندر, ملک کے اندر بھی تو بہت سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو اس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ کی جو ڈیجیٹل وارفیئر چل رہی ہے اس کے اندر یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں. اس پارلیمنٹ کے پاس جو اختیارات ہیں, میرے خیال ہے کہ یہ بہت اچھا اور خوش آئند فیصلہ ہے کہ تمام سروسز جو ہیں, آرمی, ایئر فورس, نیوی, ان کے وہ 5 سال, یہ کم از کم یہ ہجان تو ختم ہوگا نا. وی ناؤ نو دیٹ whoever comes in وہ 5 سال کے لیے وہاں پہ ہوگا. سو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری سیلوٹری تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے سر, آپ دونوں کا بہت شکریہ. کئی اور سوالات سامنے تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکے. ناظرین, یہ تھے جناب 2 ایکسپرٹس, ایک معیشت کے اور ایک قانون کے, اور دونوں سے اہم ترین سوالات ہم نے سامنے پوچھے جو اس وقت کرنٹ ایشوز کے حوالے سے, اور آپ نے ان کا جواب سنا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.